शादी की अगली सुबह मेरी आंखें सूजी हुई थी और दिल एक अजीब बोझ तले डूबा हुआ था। मैं बेख्तियार रोए जा रही थी क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो किसी भी लड़की के ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मेरा अजनबी नहीं बल्कि दूर का रिश्तेदार था। मैंने इसे हमेशा महफिलों में एक संजीदा और बावकार इंसान के तौर पर देखा था। इसकी खामोश तबीयत और लड़कियों से दूर रहने का अंदाज मुझे इसकी तरफ मायल कर गया था। इसीलिए जब इसकी माँ ने मेरा रिश्ता मांगा तो मैंने खुद को खुश नसीब समझा। मगर शादी की रात जब वो मेरे सामने आया तो मेरे सारे खूबसूरत ख्वाब एक एक करके टूटने लगे। वो मेरे पास बैठा और मुझे गौर से देखने के बाद पहली ही बात ऐसी कह दी जिसने मेरे दिल को चीर दिया कि मैं इतनी हसीन नहीं जितना इनकी माँ तारीफ करती थी। मैं अभी इसी सदमे से संभल भी ना पाई थी कि इसने एक अजीब और नाकाबिले यकीन मुतालबा कर दिया। वो मेरे करीब आया और हुक्म देने वाले अंदाज में बोला कि मैं अपना दुपट्टा इसे दे दूं। इसकी आंखों में एक अनजान सख्ती थी जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता वो नहीं जो मैंने सोचा था। मेरे अंदर एक हिम्मत जागी और मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती से थामकर पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि रिश्ते इज्जत और एतमाद से बनते हैं, ना कि अजीब मुतालबों से। मेरी आवाज लरज रही थी मगर इरादा मजबूत था। वो खामोश रह गया और इसी खामोशी में मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी को किसी के गैर मामूली रवैये के साये में नहीं गुजारूंगी। वो रात मेरे लिए किसी अजनबी का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज बन गई, जहां मैंने खुद को इज्जत और पहचान को सबसे पहले रखना सीख लिया। वो झंझलाहट भरे अंदाज में बोला, रानिया, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे तुम्हारा दुपट्टा चाहिए। इसके लहजे में अजीब सी सख्ती थी जिसने मुझे मजीद घबरा दिया। मेरा दुपट्टा बड़ी नफासत से सर और कंधों पर जुड़ा हुआ था, हर पिन जैसे किसी ख्वाब को संभाले हुए थी। मैंने आहिस्ता से एक एक पिन निकालनी शुरू की। दिल में कहीं पे उम्मीद बाकी थी कि शायद वो नरम पड़ जाएगा, मेरे करीब आकर प्यार से बात करेगा जैसे इस रात के बारे में सुना था। मगर यहाँ सब कुछ बेएहसास और अजनबी था। आखिरकार जब दुपट्टा मेरे वजूद से अलग हुआ तो एक लम्हे को यूं लगा जैसे मेरी हिम्मत भी इसके साथ ही उतर गई हो। इसने झटके से दुपट्टा मेरे हाथ से ले लिया और इसके चेहरे पर अनोखी सी चमक उभर आई, जैसे इसे वो चीज मिल गई हो जिसका इसे शिद्दत से इंतजार था। इसके बाद जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वह मेरी सोच से कहीं आगे था। वो सुकून से उठा, आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा सामान उठाकर अपने चेहरे को संवारने लगा। मैं साकित बैठी रही, इसे देखती रही जैसे वक्त रुक गया हो। निहायत महारत से वो अपनी आंखों को नुमायां कर रहा था, गालों पर रंग भर रहा था, होठों को सजा रहा था और फिर मेरा वही दुपट्टा अपने सर पर इस अंदाज से ओढ़ लिया जैसे वो खुद इस महफिल की दुल्हन हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो खुद को आईने में बार बार देख रहा था जैसे अपनी किसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा होते देख रहा हो। मेरी सांसें बेतरतीब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में हूं या किसी उलझे हुए ख्वाब में। वो आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ा तो मैं बेइख्तियार पीछे सरक गई। वो मुस्कुरा कर बोला, देखो ना कैसा लग रहा हूं, क्या मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं? इसके अल्फाज मेरे लिए किसी मामा से कम ना थे। मैं जवाब देने के काबिल ही नहीं रही थी। दिल में सिर्फ खौफ और उलझन थी। फिर वो मेरे करीब बैठ गया और निहायत इत्मीनान से मेरे जेवरात एक एक करके उतारने लगा। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो हर जेवर खुद पहन रहा था, जैसे वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक नए रूप में देखना चाहता हो। इसकी खुशी हद से ज्यादा थी और मैं इस सब के बीच यूं बैठी थी जैसे मेरी अपनी कहानी मुझसे छीनकर किसी और की बन गई हो। एक ऐसी कहानी जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। यह सब देखकर मेरा चेहरा जैसे एकदम बेरंग हो गया, खून जैसे रगों में जम सा गया था।
وہ نہایت اطمینان سے ایک ایک کر کے میرے تمام زیورات خود پر سجاتا جا رہا تھا، جیسے یہ سب اسی کے لیے ہو۔ یہاں تک کہ اس نے میرے ہاتھوں کی چوڑیاں بھی اتار لی اور انہیں اپنے ہاتھوں میں پہنانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لمحے میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی تو میں اندر تک ہل گئی۔ وہ ہاتھ ویسے نہیں تھے جیسے ایک مرد کے ہوتے ہیں، نرم، بے حد صاف اور عجیب حد تک نازک۔ ان پر ایک بھی بال نہیں تھا، جیسے کسی نے بڑی احتیاط سے سب ہٹا دیے ہوں۔ یہ منظر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ میرے دل میں یہ کیسا خیال آیا جس نے مجھے اندر سے بے چین کر دیا۔ میں الجھن اور خوف کے درمیان جھولنے لگی۔ کیا میں کسی ایسی حقیقت کے سامنے کھڑی ہوں جسے مجھ سے چھپایا گیا؟ کیا یہ سب محض ایک عجیب عادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سچائی چھپی ہے؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور ہر سوال پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، مگر اب وہ شخص نہیں لگ رہا تھا جسے میں نے کبھی خاموش، سنجیدہ اور باوقار سمجھا تھا، بلکہ یہ کیسی پہچان میرے سامنے آ رہی تھی جو میرے لیے مکمل طور پر اجنبی اور حیران کن تھی، اور میں اس بدلتی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار ابھر رہا تھا کہ اگر یہ حقیقت مجھ سے چھپائی گئی ہے تو یہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے مجھے روتے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں جلن ہو رہی ہے نا؟ مجھے معلوم تھا تم میرے انداز کو دیکھ کر ایسا ہی محسوس کرو گی۔ اس کے بعد سن کر میں مزید الجھ گئی۔ نہ مجھے اس کے لہجے کی سمجھ جا رہی تھی، نہ اس کے رویے کی۔ میں خاموش بیٹھی رہ گئی، جیسے الفاظ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ پھر اس نے اچانک دوپٹہ ایک طرف رکھا اور الماری کھول کر ایک نسوانی لباس نکالا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی شرمندگی اور حیرت پیدا ہوئی۔ ایک لمحے کو لگا شاید وہ میرے لیے ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اسے لے کر خود ہی واش روم میں چلا گیا۔ میں وہی بیٹھی رہ گئی، جیسے کسی نے مجھے ساکت کر دیا ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں مطمئن ہو۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، تم اب تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ آرام کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور وہاں جا کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گئے۔ آنسو اس شدت سے بہنے لگے کہ میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، چہرہ دھویا، سادہ کپڑے بدلے اور کمرے میں واپس آئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ میں آہستہ سے بستر کے دوسرے کنارے جا کر لیٹ گئی۔ اسی دوران میری نظر اس کے پیروں اور ٹانگوں پر پڑی تو یہ کو چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ وہ بھی غیر معمولی حد تک صاف اور نرم تھے، جیسے کسی نے بڑی باریکی سے انہیں سنوارا ہو۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ہلکا سا میک اپ باقی تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ میں کس حقیقت میں آ گئی ہوں۔ میری ساری امیدیں اور خواب اس ایک رات میں بکھر چکے تھے۔ وہ رات میرے لیے بہت طویل تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور اسی بے بسی میں نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی کے بازوؤں کے حصار میں ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ اب بھی سو رہا تھا، مگر بے خبری میں میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کا سر میرے تکیے پر تھا اور وہ مجھے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس قربت نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں گھبرا کر فوراً اس کے بازو ہٹا کر خود کو اس سے دور کر لیا۔ جب میں نے اسے اپنے اتنے قریب محسوس کیا تو گھبرا کر فوراً خود کو الگ کیا، مگر اس لمحے اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے پاس دیکھا، وہ یوں چونک کر پیچھے ہٹا جیسے کسی نے اسے چھو لیا ہو اور وہ برداشت نہ کر سکا ہو۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تیزی سے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بستر پر آنے کی؟ آئندہ ایسی کوشش بھی مت کرنا، مجھے عورتوں کی غربت بالکل برداشت نہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت اور جھنجھلاہٹ اتنی واضح تھی کہ میں ساکت رہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد پانی کی آواز آنے لگی، جیسے وہ خود کو اس صورتحال سے دھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے انداز میں
اب بھی وہی سرد میری تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اسے عورتوں کے قریب آ کر گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ رشتہ کیوں؟ میں رات بھر کی الجھن اور اذیت سے پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، اس لیے خود کو روک نہ سکی اور اس سے پوچھ ہی لیا کہ اگر اسے عورتوں سے اتنی نفرت ہے تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ بیزاری سے بولا کہ یہ سب اس کی مرضی نہیں تھی، اس کی ماں نے زبردستی یہ رشتہ کروایا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور دھیمی مگر دھمکی امیز آواز میں بولا، دیکھو جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ یہی تک رہنا چاہیے۔ اگر تم نے میری ماں یا کسی اور کو کچھ بھی بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی سختی نے مجھے خاموش کر دیا، جیسے میرے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہوں۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے وجود پر ایک سادہ سا لباس تھا اور چہرہ بالکل بچھا ہوا، جیسے ساری روشنی ختم ہو چکی ہو۔ باہر آتے ہی میری ساس نے مجھے دیکھا تو پہلے خوش ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے میرے سادہ حلیے پر چونک گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور قدرے حیرانی سے بولی، ارے تم ابھی تک ایسے ہی ہو؟ جاؤ تیار ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، ابھی بھی کئی لوگ تم سے ملنے کے منتظر ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر میرے اندر جو طوفان چل رہا تھا اس سے کوئی بھی بے خبر تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ ہی دیر میں لوگ آنے والے ہیں، اگر وہ تمہیں اس سادہ حلیے میں دیکھیں گے تو کیسا لگے گا؟ نئی دلہن تو ہمیشہ سج سنور کر ہی اچھی لگتی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے اندر دبی ہوئی بے چینی اچانک الفاظ بن کر باہر آ گئی۔ میں نے ہمت کر کے سیدھا سوال کر دیا، مجھے سچ بتائیں، کیا آپ کا بیٹا عام مردوں جیسا نہیں ہے؟ میرے اس سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو کہ میں ایسا کچھ پوچھ سکتی ہوں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور ناراضی ایک ساتھ ابھری۔ وہ بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر وہ عورتوں سے اتنی ہی دوری محسوس کرتا ہے تو پھر میری زندگی کو اس رشتے میں کیوں باندھ دیا؟ میری بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے الجھ میں پڑ گئی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اسے شروع سے لڑکیوں سے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی نظریں بار بار مجھ سے چرا رہی تھی، جو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ جب میں نے رات کا سارا واقعہ انہیں تفصیل سے بتایا تو واضح طور پر بے چین ہو گئے۔ ان کی خاموشی اور نظریں جھکانا میرے لیے کافی تھا، سمجھنے کے لیے کہ وہ سب جانتی ہیں۔ آخرکار انہوں نے آہستہ سے مان لیا کہ وہ بچپن سے ہی اس کا رجحان مختلف چیزوں کی طرف تھا۔ وہ لڑکوں کے کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، بلکہ عورتوں کے انداز اپنانے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بچپن میں وہ اکثر ان کا میک اپ استعمال کرتا، ان کے کپڑے پہن کر خود کو سجاتا اور لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنی عادت سے باز نہیں آتا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولے، اب تم اس کی بیوی ہو، تم ہی اسے سمجھا سکتی ہو، بدل سکتی ہو۔ ویسے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سنبھالتے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج تو رہے تھے، مگر میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا، میں ایک ایسے سچ کے سامنے کھڑی تھی جسے سب نے جان بوجھ کر مجھ سے چھپایا تھا، اور اب مجھ سے امید کی جا رہی تھی کہ میں اسے قبول بھی کروں اور بدل بھی دوں۔ وہ میری طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی کہ اگر میں ان کے بیٹے کی کمزوریوں کو چھپا لوں گی تو ہمارا گھر چل سکتا ہے، اور باقی باتوں کو وقت کے ساتھ ٹھیک سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق وہ ایک مکمل مرد ہے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ کیا مانوں اور کیا نہ مانوں، کیونکہ رخصتی کے وقت میری اپنی ماں نے بھی یہی نصیحت کی تھی کہ ہر حال میں اپنا گھر بچانے کی کوشش کرنا۔ اسے سوچ نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دل کو یہ تسلی دی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور تکلیف دہ ہے۔ گھر میں یہ کم عمر ملازم بھی تھا جو روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ اس کی طبیعت عجیب حد تک سہمی ہوئی تھی، وہ کم بولتا تھا اور اس کے چہرے پر ہر وقت ایک انجانا خوف جھلکتا رہتا تھا۔ کئی بار میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مجبوری بیان کر دیتا
کہ گھر کے حالات نے اسے یہاں کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے اس کی خاموشی میں بھی ایک درد محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پاتا ہو۔ رفتہ رفتہ مجھے کچھ ایسی باتیں محسوس ہونے لگی جو میرے دل کو بے چین کرنے لگی۔ جب بھی میرے شوہر اسے کسی کام کے بہانے کمرے میں بلاتے، اس لیے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا، وہ گھبرا جاتا اور جانے سے کتراتا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو اپنے بہت قریب پایا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود بھی کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اس لمحے میں الجھن میں پڑ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر میں کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میری الجھن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک رات سب کچھ میرے سامنے آ گیا۔ میں اچانک کسی کے رونے کی مدھم آواز سن کر جاگ گئی۔ وہ آواز صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے کمرے سے نکلی اور اس سمت بڑھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں قریب پہنچی تو اندازہ ہوا کہ وہ آواز اسی لڑکے کی کمرے سے آ رہی ہے۔ میں رک گئی، کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر بے اختیار کھڑکی کی طرف نظر گئی جو آدھی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو یہ ایسا منظر دیکھا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ نہ تو صرف غلط تھا بلکہ اس میں زبردستی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکا رو رہا تھا، منت کر رہا تھا کہ اسے اس صورتحال سے نکال لے جائے، جبکہ میرے شوہر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ کھلے عام اپنی خواہشات کا اعتراف کر رہے تھے اور اس لڑکے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس ایک لمحے نے میری زندگی کی ساری حقیقت واضح کر دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ مسئلہ صرف عجیب عادتوں کا نہیں بلکہ ایک گہری سچائی کا تھا جسے مجھ سے چھپایا گیا تھا، اور جس کی قیمت اب نہ صرف مجھے بلکہ کسی اور بے گناہ کو بھی چکانی پڑ رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرا دل متلانے لگا، جیسے اندر کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہو۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی اور فوراً دروازے پر دستک دے دی۔ اچانک اندر خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو وہ لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ آنکھیں سرخ اور آنسو ابھی تک اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے ایک طرف کیا اور سیدھی اندر چلی گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل مزید ڈوب گیا۔ میرا شوہر بے ترتیبی کی حالت میں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر واضح طور پر گھبرا گیا تھا۔ میں نے ضبط کھو کر کہا، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری آواز میں غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ وہ مجھے گھورنے لگا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ میں نے ہمت کر کے کہا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ظلم ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جیسے اچانک اس نے سب کچھ مان لینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس نے بے نیازی سے کہا کہ وہ عورتوں کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں پاتا، اس کی رغبت کہیں اور ہے اور وہ اس رشتے کو نبھانے کے قابل نہیں۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے پہلے ہی اپنی ماں کو منع کیا تھا مگر اس کی بات نہیں سنی گئی، اور اب وہ یہ کیسے بندھن میں ہے جسے وہ دل سے قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے اسے میرے ٹوٹنے کا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ میں وہی کھڑی رہ گئی، میرے اندر سب کچھ جیسے بکھر چکا تھا۔ ادھر وہ لڑکا مسلسل رو رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مدد کی التجا کرنے لگا۔ اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے تنگ آ چکا ہے، اسے اس سب سے نکلا جائے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس لمحے مجھے صرف اپنی نہیں بلکہ اس بے گناہ کی تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خاموش رہنا اب صرف خود پر نہیں بلکہ کسی اور پر بھی ظلم ہوگا۔ یہ سب سنتے ہی میرا شوہر اچانک غصے میں آ گیا اور اس لڑکے پر برسنے لگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور بغاوت شامل تھی۔ وہ چیخ کر کہنے لگا کہ اس کے ساتھ بھی کبھی کسی نے رحم نہیں کیا تھا جب وہ کم عمر تھا، اور اسے گھر سے دور ایک ایسے ماحول میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، جہاں وہ چیختا رہا، منتیں کرتا رہا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔
اس نے کہا کہ اسی ظلم نے اس کے اندر ایک ایسی آگ جلا دی ہے جو اب بجھتی ہی نہیں، اور وہ خود بھی اسی اندھیرے میں کھو گیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا، مگر اس سب کے باوجود اس کے عمل کو درست نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اتنے میں شور سن کر میری ساس بھی وہاں آ پہنچی۔ اپنے بیٹے کو منہ سے یہ سب سن کر وہ ساکت رہ گئی، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ان سے کہا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ میری زندگی بھی ایک ایسے رشتے میں باندھ کر برباد کر دی ہے جس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ میں نے ان سے التجا کی کہ کم از کم اس معصوم لڑکے کو اس عذاب سے نکالے، کیونکہ وہ واضح طور پر ایک بے بس شکار تھا۔ میرے الفاظ میں دکھ بھی تھا اور ایک آخری امید بھی کہ شاید اب کچھ بدل جائے۔ اس رات کے بعد میرے لیے وہاں رکنا بے معنی ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا۔ میرے شوہر پہلے ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کی بات کر چکے تھے اور اب میرے پاس رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں بھاری دل کے ساتھ اپنے میکے لوٹ آئی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو ساری حقیقت بتائی تو وہ یہ سن کر ٹوٹ گئی۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور ان کی بیٹی کی زندگی کو بلا وجہ آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ میری ساس مسلسل مجھے میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں کا سبق دے دے کر اس طرح خائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ جیسے ہر مسئلے کا حل صرف برداشت کرنا اور خاموش رہنا ہی ہو، تاکہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکوں جو اس رشتے کو ختم کر دے۔ ادھر میرے اپنے گھر والوں کی زندگی بھی لوگوں نے مشکل بنا دی تھی۔ ہر طرف سے باتیں ہو رہی تھی، ہر الزام میرے حصے میں آ رہا تھا۔ کسی کو میری تکلیف دکھائی نہیں دیتی تھی، سب کو بس یہی لگتا تھا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی میں کسی مرد کو جگہ نہیں دوں گی، کیونکہ جس عصیت میں گزر چکی تھی اس کے بعد دوبارہ کسی رشتے پر یقین کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ لیکن میرے والدین میری اس حالت سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ آج ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل اگر ہم نہ رہے تو تمہارا سہارا کون بنے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ میرے بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا، اور کئی بار تو اپنے ہی لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید میں نے ہی اپنا گھر بسانے کی پوری کوشش نہیں کی۔ یہ باتیں سن کر دل ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں نے کس صبر اور اذیت کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا، کیسے ہر دن خود کو سمجھا کر جیا تھا۔ انہی حالات میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ میں نے سوچا کہ شاید مصروفیت میرے دل کے زخموں کو کچھ ہلکا کر دے۔ اسی اسکول میں میری ملاقات کامران سے ہوئی، جو اس ادارے کا سربراہ تھا۔ وہ عمر میں زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اپنے کام میں نہایت سنجیدہ اور ذمہ دار دکھائی دیتا تھا۔ اس کا رویہ تمام اساتذہ کے ساتھ شائستہ اور عزت والا تھا، مگر میرے ساتھ اس کی نرمی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اسے محض ایک اچھے افسر کا رویہ سمجھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ واضح ہونے لگی۔ چند ہی ہفتوں میں اس نے میری تنخواہ بڑھا دی، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور تھوڑی الجھن بھی۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ صرف مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ وقت آنے پر سب بتا دے گی۔ اس کی یہ بات میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی چھوڑ گئی، مگر میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہی اور خود کو ماضی سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن اس نے مجھے آفس میں بلایا۔ اس کا انداز آج کچھ مختلف تھا، جیسے وہ کسی اہم بات کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کے الفاظ میں سچائی اور خلوص تھا، مگر میرے لیے یہ لمحہ آسان نہیں تھا۔ ماضی کے زخم ابھی تک تازہ تھے، اعتماد ٹوٹ چکا تھا اور خوف اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہ گئی، کیونکہ ایک طرف کسی کے سچے جذبے کی جھلک تھی اور دوسری طرف میرے اندر کا وہ درد جو مجھے دوبارہ کسی رشتے پر یقین کرنے سے روک رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی ایک بار پھر مجھے کسی نئے موڑ پر لا کھڑا کر رہی ہے، جہاں فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے اور ڈرنا بھی فطری۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر بولا، آپ مجھے واقعی بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں باقاعدہ آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہوں گا، کیونکہ میں کسی پر دباؤ ڈالنے یا زبردستی کرنے کا خیال نہیں ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی سچائی اور احترام تھا جو آج کے دور میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا، مگر اگلے ہی پل ماضی کے سائے میں میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے کی روشنی جیسے مانند پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور اداسی ایک ساتھ ابھر آئی اور لبوں پر سجی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا، جیسے اس نے کچھ ایسا سن لیا ہو جس کی اسے بالکل توقع نہ ہو۔ اس کے چہرے پر سوال ہی سوال تھے، مگر وہ خاموش رہا، شاید مجھے بولنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، اگر آپ واقعی میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو سچ جاننے کا پورا حق ہے، کیونکہ میری زندگی اتنی سادہ نہیں جتنی باہر سے دکھائی دیتی ہے۔ میرے الفاظ میں ایک بوجھ تھا، ایک ایسا سچ جسے بیان کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید پہلی بار کوئی ایسا انسان میرے سامنے کھڑا ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر پھر بھی میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں یہ سچ سن کر وہ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں نے ہمت کر کے اپنی گزری ہوئی زندگی کا ہر پہلو اس کے سامنے رکھ دیا، ایک سچ بغیر کسی پردے کے بیان کر دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا کہ ان حالات میں میرا کوئی قصور نہیں بنتا اور وہ مجھے کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں سمجھتا، اس لیے اگر میں چاہوں تو وہ اس راستے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں ایک امید جگائی، جیسے شاید اس بار قسمت میرے حق میں ہو۔ اس نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے ذریعے رشتہ بھیجا اور میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ میرے والدین پہلے ہی میری وجہ سے بہت پریشان تھے اور میں بھی زندگی کو ایک نیا موقع دینا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد ابتدائی لمحے واقعی ویسے ہی تھے جیسے ایک لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ پہلی رات اس کا رویہ نہایت نرم، خیال رکھنے والا اور تسلی دینے والا تھا۔ مجھے لگا شاید اب زندگی سنورنے لگی ہے، جیسے پچھلے تمام زخم بھرنے والے ہیں، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اگلی صبح ہی اس کے انداز میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ اس کے لہجے میں سختی اور شک شامل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگا جیسے کسی عدالت میں کھڑا کر دیا ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے سچ نہیں کہا، میں نے اپنی حقیقت چھپائی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے وہی بتایا جو میں جانتی تھی، میں نے کسی بات کو چھپانے کی نیت نہیں رکھی تھی، مگر وہ میری بات سننے کی بجائے اپنے ہی شک میں الجھا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی ضد آ چکی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ اگر میری پہلی شادی میں سب کچھ ویسا تھا جیسا میں نے بتایا تو پھر مجھے خود کو ثابت کرنا چاہیے تھا۔ اس کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سچ وہی ہے جو میں نے اسے بتایا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ بعض اوقات مسئلہ حالت کا نہیں بلکہ سوچ کا ہوتا ہے۔ ایک عورت چاہے کتنی ہی سچائی اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، پھر بھی اسے شک اور الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پھر سے اسی اندھیرے میں ڈھکیل دی گئی ہوں، جہاں میری سچائی کی کوئی قیمت نہیں تھی اور جہاں ہر بات مجھے ہی خود کو ثابت کرنا پڑتا تھا۔ میں یہ سب سن کر ٹوٹ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ میری آواز کانپ رہی تھی جب میں نے کہا کہ میرے والدین دوسری بار یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے وہ سب بھی بتایا جو میرے ساتھ پہلے ہو چکا تھا، کہ کیسے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں بالکل ٹھیک تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں جن کی اصل وجہ فوراً سمجھ نہیں آتی، اس لیے کسی عورت کے کردار پر شک کرنا درست نہیں ہوتا۔ میں نے اسے یہی بات دہرائی کہ سچائی وہی ہے جو میں نے اسے بتائی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ میری بات سننے کے بجائے اپنے شک میں قید ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی نصیحت کی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے تو اعتماد اور حوصلے کے ساتھ جوڑا جائے، ورنہ ہر قدم پر بدگمانی رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے بسی لیے، یہ سوچتی ہوئی کہ آخر ایک عورت کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے
اور کتنے امتحان دینے پڑتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد کامران کے چہرے پر ندامت واضح ہونے لگی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور نرم لہجے میں مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میری باتوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے کئی مرد دیکھے تھے جو دوہری زندگی جیتے ہیں، اور اسی خوف نے اسے بدگمانی میں مبتلا کر دیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس کا رویہ درست نہیں تھا اور وہ بلا وجہ شک میں گرفتار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے خطرے سنجیدگی سے کہا کہ وہ مجھے دل سے پسند کرتا ہے اور اسی احساس کی وجہ سے اس نے یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اس پر حاوی ہو گیا۔ ڈاکٹر کی نصیحت بھی اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے اعتماد اور حوصلہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ شک ہر خوشی کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے واقعی کبھی میری ماضی کی زندگی کو موضوع نہیں بنایا، نہ ہی دوبارہ کوئی سوال کیا۔ اس کے رویے میں نرمی آ گئی، جیسے وہ اس رشتے کو سچائی اور اعتماد کے ساتھ ایک نئی شروعات دینا چاہتا ہو۔ وقت کے ساتھ میں نے بھی محسوس کیا کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی آزمائشیں انسان کو توڑ دیتی ہیں اور کبھی وہی آزمائشیں اسے مضبوط بنا دیتی ہیں۔ میری زندگی کی تلخ تجربات نے مجھے یہ سکھایا کہ سچائی دیر سے ہی صحیح مگر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ آج بھی معاشرے میں بہت سی لڑکیاں ایسے حالات کا سامنا کرتی ہیں جہاں ان کی زندگی دوسروں کے فیصلوں اور چھپی ہوئی حقیقتوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے، مگر اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ رشتے سچ، اعتماد اور سمجھداری کی بنیاد پر قائم کیے جائیں۔ آخرکار میں نے یہ سیکھا کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے، بس انسان کو خود پر یقین اور صبر قائم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے، بس اسے پہچاننے کی ہمت ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔